अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। नए सबक के साथ और नई क्लास के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। याद रहे हमारी ये क्लास रोज़ाना होती है और तकरीबन हर क्लास में हम 8-10 कुछ आयात पढ़ते हैं, जिससे हम कुरान मजीद को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ना और दुरुस्त तजवीद के साथ पढ़ना सीखते हैं। अगर इसी तरह हम रोज़ाना पढ़ते रहे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम ये कुरान मजीद मुकम्मल कर लेंगे। 3 पारे हमने मुकम्मल कर लिए हैं और अब हम 27वें पारे में हैं, सूरह हदीद। आज हमने स्टार्ट करनी है सूरह हदीद पारा 27, पारा 27। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु, पहले अपना ये तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें। अक्सर लोग औज़ु पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं। बाज़ लोग पढ़ते हैं औज़ु, ये भी गलत है। सही क्या तलफ़्फ़ुज़ है? अऊज़ु। अऊज़ु हमज़ा यानी कि अलिफ और आइन दोनों की अलग अलग आवाज़ और अलग अलग मखरज होना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर, तो अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा। मिनश शैतानिर रजीम, तो को हमेशा की तरह पुर पढ़ेंगे और निरजीम में भी रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ पे ज़बर है। सूरतुल हदीद मदनिय्यह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से लफ्ज़ अल्लाह को हमने बारीक पढ़ा क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है। रहमान की रॉ भी पुर पड़ी और रहीम की रॉ भी हमने पुर पड़ी क्योंकि इन दोनों के ऊपर ज़बर है। लेकिन हा के मखरज को वाज़िया करके पढ़ना है क्योंकि अक्सर लोग हा को हा पढ़ लेते हैं, यानी कि पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना गलत हम पढ़ते हैं, जल्दी में पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर जल्दी में भी पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सब्बह, हा के तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान देना है। सब्बह लेकिन लंबा नहीं करना। अक्सर लोग पढ़ते हैं सब्बह, लंबा भी कर दिया और तलफ़्फ़ुज़ को भी सही अदा नहीं किया। तो इसलिए इसको कैसे पढ़ना है? सब्बह, सब्बह, ठीक है। बा सीन किसी भी लफ्ज़ को लंबा नहीं करना क्योंकि तीनों के ऊपर ज़बर है। ज़बर लंबी नहीं की जाती। ज़बर की मिकदार बहुत छोटी होती है, जैसे कि सीन ज़बर सा, ज़ेर की सीन ज़े सी, पेश की सीन पेश सू, सा सी सू। इससे लंबा हो गया तो फिर वो ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश बन जाएगा। लिल्लाही, लिल्लाही। अब लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर जो खड़ी ज़बर है इसे तो हमने खींच के पढ़ा क्योंकि खड़ी ज़बर की मिकदार ज़बर से ज़्यादा होती है। कैसे? लिल्लाही मा फिस्समावाति वल अर्ज़। मीम ज़बर अलिफ मा, फाज़ेर सीन फिस, या साइलेंट है क्योंकि या के ऊपर कोई हरकत नहीं है, ना ज़बर ना ज़ेर ना पेश। जब या के ऊपर कोई हरकत ना हो तो या लिखने में तो आती है लेकिन पढ़ने में नहीं आती। तो हमने इसको क्या पढ़ना है? फिस्समावाति, मीम खड़ी ज़बर मा, वाव खड़ी ज़बर वा, फिस्समावाति वल अर्ज़। रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि वैसी तो रॉ के ऊपर ज़बर या पेश हो तब रा पुर यानी कि मोटी पढ़ी जाती है, लेकिन अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाती है। लेकिन अगर रा साकिन हो तो फिर यही कानून पीछे वाले हर्फ के हिसाब से होगा, यानी कि पीछे वाले हर्फ पर ज़बर या पेश है तो रा मोटी पढ़ी जाएगी। अगर पीछे वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो रा बारीक पढ़ी जाएगी, रा साकिन होने की सूरत में। वैसे तो रा की अपनी हरकत को देखा जाएगा। वल अर्ज़, वल अर्ज़। अब इस तरीके से वक्फ़ करना है कि रा पे भी रुकना है और ज़्वाद पे भी, यानी दोनों पे साकिन है। वक्फ़ की जीम पे वक्फ़ करना जायज़ है, कर लें तो बेहतर है, ना करें तो भी ठीक है। वल अर्ज़, रा को भी मोटा पढ़ना है। ज़्वाद को क्यों मोटा पढ़ना है? चलें मैं आपको तफसील से बताती हूँ। कुरान मजीद में 7 ऐसे अल्फाज हैं
جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، موٹے یعنی کہ پر پڑے جاتے ہیں. وہ الفاظ ہیں کون کون سے؟ خو، صاد، زواد، طوا، زوا، قاف، خسوا، غین. غین رہ گئے. ٹھیک ہے، یہ 7 حروف ہیں. ان کو آپس میں جوڑیں تو بنتا ہے خسوا زختن قز. ٹھیک ہے، پھر سنیں. خو، صاد، زواد، غین، طوا، قاف، زوا. یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، ہر حرکت کے حساب سے، ہر حرکت کے ہونے کے باوجود یہ موٹے پڑے جاتے ہیں. ان حروف کا نام ہے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ ہو گیا. اس لیے ہم نے اس حساب سے زواد کو پر پڑھا کیونکہ زواد بھی ان 7 حروف میں شامل ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَهُوَ ہا کو کلیئر کرنا ہے، کلیئر کر کے پڑھنا ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَحُوَل، نہیں، یہ ہا ہے. ہا یہ والا ہے، یہ ہا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ العین اور ہا یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، تو ان دونوں کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. عزیز الحکیم. لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لہو ہا الٹا پیش ہو. چلے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کسی لفظ کو لمبا کر دینے سے یعنی زبر کو کھڑی زبر پڑھنے سے کیا غلطی ہوتی ہے اور کیسے معنی غلط ہو جاتا ہے. دھیان سے اور غور سے سنیں. جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لہو. اب اگر کوئی اس کو پڑھے گا لاہو تو میننگ بالکل ٹوٹلی چینج ہو جائے گا. جیسے کہ لہو ملک السماوات والارض، اس کا مطلب ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. اللہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ لہو اللہ کی طرف ضمیر ہے اس کی. اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. اب اگر کوئی اس کو پڑھے گا لاہو ملک السماوات والارض تو وہ پڑھے گا اس کے لیے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت نہیں ہے. اب کہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بادشاہت آسمان اور زمین کی اللہ کے پاس ہے. اب لاہو کرنے سے سارا معنی غلط ہو گیا. اسی لیے قرآن مجید کو درست پڑھنا انتہائی ضروری ہے. اسی وجہ سے یحیی و یمیت یا پیش ہا، یح ہا کا مخرج کلیئر کریں. اب اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں یحیی. یحیی کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ہے یحیی و یمیت. اس کو بھی اکثر لوگ و امید ویمیت پڑھ لیتے ہیں، تو کلیئر پڑھیں ویمیت. جیم پہ وقف کرنا جائز ہے تو ہم نے وقف کر لیا. ایک اور چیز ہے یہاں پہ، یہ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس یا کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. وہو پھر سے ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، علی عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، کل شیء قدیر. ان دونوں کے درمیان میں اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو ادھر ہم اخفاء کا قاعدہ ادا کریں گے کیونکہ اخفاء کا قاعدہ اس طرح سے ہوتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد. نون ساکن یعنی کسی نون ساکن کے بعد جب نون کے اوپر ساکن ہو تو اسے نون ساکن کہیں گے. جیسے کہ یہ نون ساکن ہے، جیسے کہ یہ نون ساکن ہے، اور یہاں اخفاء کا قاعدہ بھی ہے. نون ساکن کے بعد والا حرف یا تنوین کے بعد والا حرف، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. تو ان نون ساکن اور تنوین کے بعد والا حرف حروف اخفاء میں سے ہوگا، تو پھر یہاں پہ اخفاء کیا جائے گا. اب آپ کہیں گے بار بار اخفاء کیا چیز ہے؟ اخفاء عربی زبان میں اخفاء کا مطلب ہے چھپانا. تو پھر جب حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپائیں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے. اسی کو اخفاء کہتے ہیں. حروف اخفاء اصل میں 15 ہیں. کون کون سے؟ تا، سا، جیم،
دال ذال زا سین شین صاد طوا ضوا فا قاف کاف. یہ ہیں 15 حروف اخفا، یعنی کہ ان کی وجہ سے نون ساکن اور تنوین کو چھپایا جاتا ہے، اسی لیے ان حروف کو حروف اخفا کہتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے کیسے چھپانا ہے اور ساتھ غنہ بھی کیسے کرنا ہے. کل شیء قدیر قدیر، یہ ہو گیا اخفا. اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ ایک موٹا قاف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسی لیے اس قاف کو موٹا پڑھا جاتا ہے. لیکن یہ جو را کو نظر آ رہی ہے اس را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ وقف کی وجہ سے را ساکن ہو گئی. وقف نہیں کریں گے تو را پر پڑی جائے گی. تو ساکن ہم نے را کو کر دیا، پیچھے دیکھا تو پیچھے یا ساکن تھی، اس سے پیچھے بھی دیکھا تو دال کے نیچے زیر ہے، تو اس زیر کی وجہ سے یہ را باریک پڑی جائے گی. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول. اچھا جی، ہا کا مخرج دھیان سے پڑھنا ہے. هو الأول والآخر، حمزہ کھڑی زبر آ اور خاز خی. والآخر، را کو پر پڑھنا ہے، خا کو بھی پر پڑھنا ہے. والظاہر، زوا کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ خا اور زوا طوا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یعنی جو بھی میں نے آپ کو 7 حروف کا گروپ بتایا تھا جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں یہ ان میں شامل ہیں. والباطن کیسے؟ هو الأول والآخر والظاہر والباطن. سمجھ آ گیا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب یہاں پہ ہم نے اخفا کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے کیونکہ یہاں پہ اخفا ہو ہی نہیں رہا. جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جو حروف آتے ہیں تب اخفا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آیا ہوا ہے. حروف اخفا جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے تھے وہ ہیں. حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور یہاں پہ کسی قسم کا غنہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اگلی آیت پڑھیں، ویسی لمبی آیت ہے، پڑھ لیتے ہیں. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. آج اتنا کافی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں اس آیت میں کیا خاص چیزیں ہیں جن کا ہم خیال رکھیں گے. هو الذی، ہا کو گلے کے آخری حصے سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہا نہیں نکالنا اس کو، نہ ہی خا نکالنا ہے. یہ ہا ہے اور یہ خا ہے اور یہ ہا ہے. یہ یحیی ہوا خلقس. ٹھیک ہے؟ ان تینوں کا آپ نے فرق واضح کر کے پڑھنا ہے. هو الذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہو گیا. خلق السماواتی، خا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. پر کا مطلب ہے موٹا پڑھنا ہے، جس سے کہ خلق کا نہیں خلق، خلق ایسے پڑھیں گے آپ تو آپ خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھیں گے. خلق السماواتی،
سین کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ سین پہ زبر ہے، جبکہ میم اور واو دونوں پہ کھڑی زبر ہے تو ان کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. والارض، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ را پر پڑھی جائے گی، زواد بھی پر پڑھی جائے گی کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. فی ستتی ایام، فازر یا فی. اچھا ایک خاص چیز جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اب جب میں آپ کے ساتھ روان سے پڑھ رہی تھی تو یہاں میرا سانس ٹوٹ گیا تو میں نے کیا پڑھا فی ستہ. جب ہمیں وقف کرنا پڑ جائے گا تو آخری اگر تا گول تا ہے تو وہ ہا بن جائے گی، یاد رکھیں. پھر ہم نے گول ہا بنا کے وقف کر دیا، دوبارہ ملا کے پڑھا تو پھر ہم نے اس کو تا ہی پڑھا. فی ستتی ایام ثم استوى. ستتی میں تا اور دونوں یعنی کہ دونوں تا کسی صورت میں لمبا نہیں کریں گے کیونکہ دونوں تا پہ زبر ہے. ایام ثم استوى، یہاں پہ ادغام اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد سا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے. اخفا کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ادا کرنا ہے. ایام ثم استوى علی العرش. عین کے تلفظ پہ خاص دھیان رکھنا ہے. پھر یہ والا عین ہے اس کا بھی خاص دھیان رکھنا ہے، اور را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن سے پیچھے زبر ہے. ٹھیک ہے، عرش اور شین پہ ہم نے وقف کر لیا ہے. یعلم ما یلج، عین کے تلفظ کو واضح کر کے عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے. یعلم پڑھیں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہو جائے گا، تو ہم اس کو پڑھیں گے یعلم، عین کو واضح کر کے. ما یلیجو، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ما یلیجو، لام کو بھی لمبا کر دیتے ہیں جیم کو، جبکہ یہ کیا ہے ما یلیجو، یا زبر یا لام زیر لی، یلی جیم پیش جو، یلیجو. فی الارض، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. زواد کو بھی پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. فی الارض وما یخرج، خا کو موٹا پر کر کے پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. وما یخرج منہا، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نون کو ظاہر بھی کریں گے اور بغیر کسی غنے کے پڑھ لیں گے. منہا. وما ینزل، جی یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو اسی لیے یہاں پہ اخفا کا قاعدہ لاگو ہوگا. ہم اس کو اخفا کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. وما ینزل من السماء وما یعرج، مد کا خیال رکھنا ہے. یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد تقریباً 4 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وما یعرج. پھر سے عین کے تلفظ کو انہینس کرنا ہے، واضح کرنا ہے. اگر آپ اس کو واضح نہیں کریں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا اور اس لفظ کا معنی غلط ہو جائے گا. یعنی کہ اگر وہ آپ پڑھیں گے وما یعرج تو آپ نے عین تو ادا ہی نہیں کیا، آپ نے اپنی مرضی سے حمزہ بنا دیا اس کو. تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی کرنے والے قرآن مجید میں؟ تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے وما یعرج فیہا، را کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر پیش ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، عین کو دیکھنا ہے، اور أَيْنَمَا كُنْتُمْ اخفا کا قاعدہ ادا کرنا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَاللَّهُ، لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. تعملون، عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے.